अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट का बम्पर सीज़न होगा। इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी होम एंड अवे एक्शन में दिखाई देंगे। ये साल फुल एक्शन पैक्ड है जी। इसी पे बात करने के लिए ऑब्वियसली इतना ज़बरदस्त सीज़न आ रहा है, इतनी सारी क्रिकेट है, तैयारी भी हमारी पुरजोश है और साथ साथ जो गलतियां हम करते हैं उससे भी हमें बचना है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आप सबके जाने पहचाने लिमिटेड ओवर्स के तो स्पेशलिस्ट हैं सोहेल तनवीर हमारे साथ हैं। सोहेल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2025 एक बड़ा गहमा गहमी वाला साल है, पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ट्राई सीरीज़ होगी, चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, फिर उसके बाद एशिया कप है, PSL है पाकिस्तान में और कई बाहमी सीरीज़ हैं। तो जो गलतियां हमने माजी में की हैं उनको नहीं दोहराना है, वो अब नहीं करनी है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नजीब, बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे आपने कहा इस साल बहुत ज़्यादा क्रिकेट आ रही है पाकिस्तान के लिए, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप जो कि मेजर इवेंट्स हैं, और उसके बाद ट्राई सीरीज, PSL है जो कि आपका डोमेस्टिक सीजन है जिसमें सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। तो देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अहेड। और गलती तो नहीं, मैं यही कहूँगा वी नीड टू बी बिट मोर स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द प्लेयर्स, और जो कि ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। और जो मैं ओवरऑल अगर बात करूं जो 2024 में मुझे, या आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव स्पोकन अबाउट इट, कि थोड़ा सा हमें टीम की जो आप उसको जेल होना कहेंगे या यूनिटी कहेंगे, उसमें थोड़ी सी हमें 2024 के वाइल में स्पेशली जो वर्ल्ड कप हुआ T20 उसमें हमें कमी नजर आई। आई होप के अभी चीजें ऑन स्क्रीन तो बेहतर नजर आना शुरू ही हुई हैं। आई होप के बॉयज विल कैरी इट ऑन और विल गेट बेटर। अभी हम दोनों ने इस पे एग्री किया कि बड़ा पैक्ड सीजन है, तो खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी रोटेशन पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग होनी है, रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोचते हैं? देखिए अभी हमने बात की कि पैक सीजन आ रहा है, बहुत सारी क्रिकेट आ रही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड फिट प्लेयर्स। तो फिट आप दुनिया भर में मिसाल देख लें कि आप देख लेते हैं कि यू पिक एंड चूज। अच्छी चीज मुझे ये लगी कि अभी हमने रिसेंटली, अगर आपने देखा हो कि हमने यंगस्टर्स को चांसेस देना शुरू किए, हमने पिक एंड चूज किया कि अगर कोई जैसे जिम्बाब्वे की सीरीज थी, थोड़ी हमें लगा कि उसमें वी कैन गिव चांसेस टू आवर यंगस्टर्स या जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको। तो इस तरह आप पिक एंड चूज करते हो कि इंपॉर्टेंट सीरीज कौन सी है, कौन सा इवेंट है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप है, यू गो विद योर फुल स्ट्रेंथ। और जब आपको कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां पे आप नए चेहरों को ट्राई कर सकते हैं, तो आप इसी तरह करते हो। और मुझे खुशी हुई ये देखे कि अब हमने भी उस पैटर्न को अपना लिया है जो दुनिया भर में। आप थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं टेस्ट की, फिर विल गो टू द लिमिटेड ओवर सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइएगा, शान मसूद के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। पाकिस्तान 8 टेस्ट मैच हार गया, 10 में से शान की कप्तानी में, और 4 में से 3 सीरीज तो वाइट वॉश हो गई। वो काफ़ी मैच्योर नज़र आते हैं, सेंसिबल बात भी करते हैं, ऑन एंड ऑफ खुद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं उनकी कप्तानी में कुछ फ्लॉ दिखाई देता है आपको? देखिए शान is getting better. Obviously, we all know he's well spoken. He understands the game well. It's not only about speaking English, बल्कि उनकी जितनी मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है खेलते हुए भी या बाद में भी, तो वो गेम को अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ना सिर्फ अपनी गेम को बल्कि ओवरऑल उनका क्रिकेटिंग नॉलेज इज वेरी गुड। तो आई होप के ही विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। अब ऑब्वियसली 10 टेस्ट मैच उनको मिल गया एज ए कैप्टन, दैट इज गुड इनफ टाइम। अब नाउ ही शुड बी प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, और आई होप के ही विल। फ्लॉज तो मैं नहीं कहूंगा, आई थिंक कई जगहों पे मुझे लगा कि एज ए टीम मैनेजमेंट होल, हमने जो प्लेइंग 11 थी हमारी, उसमें हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर ली। स्पेशली अभी मैं ये जो लास्ट है हम साउथ अफ्रीका से हारे हैं, तो आप अगर बॉलिंग यूनिट की बात करें तो वहाँ पे आपने 3 ही पेसर खिलाए और तीनों एक ही तरह के खिला दिए आपने। तीनों नए बॉल के बॉलर थे। ऑब्वियसली फिर आप 2 को नया बॉल करा सकते हैं, तो नए बॉल के बॉलर को जब भी आप फर्स्ट चेंज में लेके आएंगे तो उसकी
وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ میں خود نئے بال کا بالر تھا اور مجھے پتا ہے کہ نئے بال اور پرانے بال میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم جا کے نا ٹرک کو مس کر دیتے ہیں ان ٹرمز آف پکنگ دا پلئنگ 11 ان مجھے اف ایم ناٹ رانگ آئی تھنک پنڈی میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا کہ سملر ٹائپ کے تینوں بالر آپ نے کھلا دیے تھے، اور پھر آپ کو مڈل اوورز میں جا کے جہاں آپ کو تھوڑی پیس چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اسٹرگل کیا. تو آئی تھنک کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بڑا ڈفرینس کریٹ کرتی ہیں، اور جتنا جلدی آپ لرن کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آپ کے لیے اچھا. اب اگلا امتحان ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ WTC کا سائیکل تو اب ختم ہی ہو گیا ہے، دونوں ٹیموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے یہاں پہ ہمیں ینگسٹرز کو موقع دینا؟ میرا مطلب ہے جو قائد اعظم ٹرافی کے پرفارمرز ہیں ان کو موقع دینا کتنا اہم ہے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہمیں چینجنگ اس ٹیم میں کرنی چاہیے. وہی ہارسز پر کورسز والی بات ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں آپ نے ساجد خان جنہوں نے لاسٹ سیریز بڑی اچھی پاکستان کے لیے کھیلی اور ہماری اس کی جیت میں بڑا اہم رول انہوں نے پلے کیا. بٹ obviously ساؤتھ افریقہ میں یو کانٹ کیری 2 اسپنرز، تو obviously he will be back in the team. اور بہت زیادہ مجھے چینجنگ اتنی نظر نہیں آتی. پرفارمنس جو ہے ڈومیسٹک کے obviously آپ تبھی ان کو انڈکٹ کرتے ہو جب آپ کو کوئی اوپن اسپاٹ نظر آتا ہے. جیسے ابھی سائم اگر انجرڈ ہوئے ہیں obviously he won't be available، تو آپ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو. تو آپ نے اگر سائم جیسے اوپنر ہے تو اگر اوپنر کو ریپلیس کرنا ہے تو آپ نے اوپنر کو ہی لے کے آنا چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم پلیئر جو کہ پرفارمر ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے صرف یا دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ ان کو لے آتے ہیں. اوپنر کی جگہ پہ آپ مڈل آرڈر کو لے آتے ہو، مڈل آرڈر کی جگہ آپ اوپنر لے آتے ہیں، اوپنر کو مڈل آرڈر میں کھلا دیتے ہیں. تو وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ ٹیم کے لیے نہ اس پلیئر کے لیے. میں اسپیشلی کہوں گا کہ جس نے ساری زندگی اپنی ایک اسپیسیفک نمبر پہ پرفارم کیا ہوتا ہے، اور جب اس کو رزلٹ ملنا ہوتا ہے اس کے ہارڈ ورک کا، اس کی محنت کا، اس کی پرفارمنسز کا، تو آپ اس کو ایسی جگہ کھلا دیتے ہیں جہاں وہ کبھی یوز ٹو ہی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک کہ بالکل موقع دینا چاہیے، بٹ جہاں بنتا ہو وہ. آپ نے خود ہی وہ ٹاپک چھیڑ دیا جو اس وقت سب کے ذہن میں ہے، سائم ایوب کا ٹاپک. اب آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے میں سائم نے اپنے آپ کو پاکستان کا ایک سپر سٹار بنا دیا ہے، اور وہ جو گیم چینجر کی بات کرتے ہیں یا ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں وہ اس سٹائل میں کھیلتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر سائم کی انجری اس نوعیت کی ہوئی کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے دستیاب نہ ہو سکے، جس کے زیادہ تر چانسز ہیں، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس، تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں بالکل سائم پچھلے 6 مہینوں میں اسپیشلی جس طرح کی انہوں نے پرفارمنسز دی ہیں تو وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ورلڈ وائڈ ان کو اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اور آئی ایم شیور کہ وہ آنے والے سالوں میں اور زیادہ افیکٹو اور بڑا نام بنیں گے ورلڈ کرکٹ میں. ڈیفینیٹلی جب آپ کا اتنا ایکسپلوسو بیٹسمین جو کہ میچ ونر آپ کا ہو سائم، وی آل نو کہ جب وہ when he performs تو وہ he has that ability to win the game single handedly. اور وہ اگر 20-25 اوور کھیل جاتے ہیں تو وہ اکیلے ہی گیم کو اپنی ٹیم کی طرف لے جاتے ہیں. تو that's a big setback for پاکستان کرکٹ، بٹ I hope کہ وہ جلدی ریکور کریں گے اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے اویلیبل ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو دیکھیں ٹیمیں 1-2 پلیز کے اوپر بالکل قائم نہیں ہوتی. آپ کو ایز اے یونٹ کھیلنا ہوتا ہے، ایز اے یونٹ آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی کرکٹ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بیک اپ آپ کا ہے نا وہ اتنا تگڑا ہونا چاہیے، یا آپ کو اتنا تگڑا بنانا چاہیے کہ آپ کے کسی 1 یا 2 پلیئرز کے باہر ہونے سے یہ نہیں ہونا چاہیے، کوشچن مارک نہیں آ جانے چاہیے یار کہ اب فلانا پلیئر اگر باہر ہو گیا تو پاکستان ٹیم جیت پائے گی کہ نہیں. یس میچ ونرز ہوتے ہیں ہر ٹیم میں اور ان کے اوپر بینک اپ کرتے ہیں، بٹ ناٹ ہولی سولی. تو آئی ہوپ کہ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ سائم فٹ ہو جائیں. اگر فٹ نہیں ہوتے تو آئی ہوپ کہ ہمارے پاس پلان بھی ایسا ہوگا کہ جو obviously سائم کی کمی تو آپ کو فیل ہوگی بٹ رزلٹ پہ وہ میٹر ہے. ویری ویل سیڈ. مجھے لگتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میچ ونر ہوتے ہیں، کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جن پہ آپ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن کمپلیٹلی ایک ہی انسان پہ ریلائی نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے عرصے آپ نے کرکٹ کھیلی اینڈ یو ہیو سین یور فیئر شیئر آف انجریز. تو جو انجری سائم کو ہے وہ عموماً کتنا وقت لے لیتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ایکشن میں دکھائی دے سکتے ہیں چیمپئنز ٹرافی تک؟ انجریز جو ہے وہ ویری کرتی ہیں. آج ہی میں نے جو
ان کے ایک ویڈیو دیکھی جو ان کے چیک اپ کے بعد ان سے کوشچن ہوئے تو اچھا سائن یہ لگا کہ what I assume کہ there is no fracture. تو اگر فریکچر نہیں ہوتا ہے تو ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے. اوبیسلی جب کلیئر رپورٹس آئیں گی تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے, بٹ جو فور ناؤ جو انیشل اسٹیج پہ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کے حساب سے میرے خیال میں کہ اتنا لمبا ٹائم نہیں لگنا چاہیے اینڈ شوڈ بی اویلیبل اور فار چیمپئنز ٹرافی. بٹ اگین I will repeat کہ یہ جب کنکلوسیو رزلٹ آ جائیں گے ان کے جو بھی میڈیکل پینل نے اسیسمنٹ کی ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنا جلدی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. سائم کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ فار سم ریزن اظہر محمود ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو میڈیکل پینل اتنے سارے ڈاکٹرز کو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیوں ساتھ نہیں گئے. یو نیور نو اس کا کیا ریزن ہے کہ اظہر محمود کیوں ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. خیر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سہیل تنویر ہمارے ساتھ ہیں, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. سہیل تنویر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور سہیل سے بات ہو رہی تھی سائم ایوب اور ان کی فٹنس کے حوالے سے. عبداللہ فارم میں نہیں ہے سہیل, اور سائم کی فٹنس پہ تو ہم نے بات کی. اگر وہ نہیں ہوتے تو میرے حساب سے فخر زمان اور امام الحق کو تو ہونا ہی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشن ہیں اوپنرز کے ہمارے پاس؟ دیکھیں فخر کی تو آپ کی ویسے بھی جگہ بنتی ہے. اگر سائم ہوں بھی تو اگر میں ہوں تو میں فخر کو کبھی بھی باہر ان وائٹ بال کرکٹ اسپیشلی کبھی بھی باہر نہیں بٹھاؤں گا, کیونکہ ہی از اے میچ ونر. جیسے سائم کی میں نے آگے بات کی کہ یہ اس طرح کے ایکسپلوسو بیٹسمین ہیں, آن دیئر ڈے دے ون یو گیم سنگل ہینڈڈلی. تو آپ کے پاس یہ گنے چنے ہی جو پلیئر ہیں 3-4 میں کہوں گا کہ جو آپ کو سنگل ہینڈڈ میچ جتوا سکتے ہیں. تو یو ڈونٹ سٹ یور میچ ونر آؤٹ. اوبیسلی فخر واز ان کی میڈیکل کچھ ٹریٹمنٹ چل رہی تھی جو کہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا, جس کی وجہ سے وہ 2 مہینے کے لیے کرکٹ سے آؤٹ تھے. تو اگر وہ فلی فٹ ہوتے ہیں تو ہی شوڈ بی ان ریگارڈ لیس کہ اگر سائم ہوتے ہیں یا نہیں. اور اگر سائم نہیں ہوتے تو پھر تو اوبیسلی وہ ان کو از یور آٹومیٹک چوائس. اگر میں ہوں تو میں تو فخر کو کبھی بھی باہر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بلے بازوں کے لیے تو پی سی بی نے اسٹرائک فورس تیار کی ہے اور کرنا کا پلان ہے. بالرز کی انتخاب کے لیے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل. جیسے آپ کو وائٹ بال کرکٹ میں پاور ہٹنگ ایک آپ کو ایلیمنٹ نظر آتا ہے جہاں پہ آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو وہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فاسٹ بولنگ ہے اسپیشلی ان وائٹ بال کرکٹ, وہاں پہ ڈیتھ بولنگ میں کہیں نہ کہیں جا کے مجھے نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ویریشن کا اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا جس طریقے سے کیا جانا چاہیے, یا باقی ٹیمیں کرتی ہیں ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. میں آئی ڈونٹ سی پاکستانی بولرز بولنگ وائڈ یارکر, سلو باؤنسرز, ویریشن کا اتنا استعمال نہیں. تو اوبیسلی جو اپ کمنگ پلیئر ہیں خاص کر ناٹ اونلی جو آپ کے 4-5 مین اسٹریم بولر ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, باقی بھی جو ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کے پلیئرز ہیں ان کے لیے, کیونکہ آج کل ماڈرن ڈے میں آپ کو پتا وائٹ بال کرکٹ میں بولنگ ہیز چینج ٹوٹلی. تو آپ کو بہت سارے جیسے بیٹسمینوں نے ڈفرینٹ شاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیے ہیں. ریمپ شاٹ ہو گیا, آپ تو تھرڈ مین کے اوپر سے بھی مار دیتے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ میں مار دیتے ہیں, تو وائٹ بال کرکٹ تو چھوڑ ہی دیں. تو اسی طرح پھر بولرز کو بھی اپنی اسکلز کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آئی ہوپ کہ اگر جس نے یہ بیٹنگ کا انیشیٹو لیا ہے دے ول ٹیک اٹ فار دا بولر. بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اسکل ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستانی بالرز ایک زمانے میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے, اب جو ہے وہ پیس اٹیک بھی کم ہو گیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے سے کوئی ہیلپ کرنا چاہیں گے, کوچنگ کی طرف آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ ویل اگر مجھ سے کہا گیا اگر اف دے نیڈ مائی سروسز اسپیشلی وائٹ بال یا T20 کرکٹ اور آگے جیسے میں نے بات کی ویریشن کے اوپر, تو آئی ہیو شون مائی انٹرسٹ آلریڈی. میں مطلب آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ لاٹ آف ٹائم. اگر ضرورت پڑی, دیکھیں آپ خود تو نہیں جاتے بات کرنے کے لیے, اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو خود بلا لیتا ہے. تو اگر ضرورت پڑی تو وائی ناٹ. میں obviously آپ یو نو می ویری ویل کہ میں کتنا پیشنیٹ ہوں پاکستان کو لے کے. تو اگر میری سروس کی ضرورت پڑی تو وائی ناٹ. اینڈ اگر میری نہیں مطلب دیر آر مینی مور آپشنس, آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جنہوں نے آئیڈیا اس کہ جنہوں نے ریسنٹ کرکٹ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلی ہو. آئی تھنک کہ
they can transfer their knowledge to جو youngsters ہیں ہمارے, نہ صرف it's not only about for Pakistan team players, it's about, جیسے میں نے آگے کہا کہ more importantly it's about transferring the knowledge to youth, جو ہمارے youngsters ہیں, جو domestic player ہیں, جنہوں نے آگے جا کے پاکستان کو سرو کرنا ہے. تو if needed why not, بٹ جو میرا پہلا ایکسپیرینس رہا تھوڑا میں کرکٹ کھیلتے ہوئے چھوڑ کے میں نے I accepted a job اور I tried my best. میں نے بڑی محنت کے ساتھ کام کیا تھا. I don't want to repeat it here, but it didn't end it well. اور but anyways, for Pakistan anytime my services are available. بہت بہت شکریہ سہیل, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سہیل تنویر اس وقت کینیڈا میں ہیں اور وہاں سے ہمیں جو ٹائم کا اتنا ڈفرینس ہے اس کے باوجود اتنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.